अलम तरा इला रब्बी का कैफ़ा मद्दज़िल, क्या तुमने देखा नहीं अपने रब की कुदरत की तरफ कि वो किस तरह साया को फैला देता है। अब देखें, जब रात होती है तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि पूरी ज़मीन पे स्याह चादर ओढ़ा दी गई है। वलो शाअ लजअलहु साकिना, अगर वो चाहता तो इसको मुस्तकिल ठहराए रखता। अल्लाह ताला चाहता तो पूरी ज़मीन पर हमेशा रात ही रहती, कभी भी दिन का उजाला नमूदार ना होता। जैसे कि सूरत क़सस में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन लोगों से पूछिए क्या तुमने गौर किया अगर अल्लाह रोज़े क़यामत तक हमेशा के लिए तुम पर रात तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन सा माबूद है जो तुम्हें रोशनी ला दे। क्या तुम सुनते नहीं हो। सुम्मा जअलना शम्स अलैहि दलीला, फिर हमने सूरज को इस पर रहनुमा बना दिया। अब देखें कि हम आम बात सुनते हैं कि चीज़ें अपने मुखालिफ चीज़ों से पहचानी जाती हैं, तो इसी तरह सूरज के वजूद से हमें रोशनी और तारीकी का पता चलता है। सुम्मा क़बदनाहु इलैना क़ब्दन यसीरा, फिर हम इसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेट लेते हैं। जब सूरज तुलू होता है तो बहुत लंबे साए होते हैं, जैसे जैसे सूरज ऊपर उठता है फिर आहिस्ता आहिस्ता साए सिमटना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे लगता है कोई इनकी तनाबें खींच रहा है। वहुवल्लज़ी जअल लकुमुल लैला लिबासम वन्नौम सुबातम वजअलना अन्नहारा नुशूरा, और वही है जिसने रात को बनाया तुम्हारे लिए ओढ़ना और नींद को आराम, और दिन को बनाया उठ खड़े होने का वक्त। रात को इंसान के आराम के लिए मौजू किया, दिन के माहौल को कामकाज के लिए साजगार बनाया, लेकिन आज हमने सब कुछ उल्टा कर दिया। और आप देखें कि जब इंसान फितरत के ख़िलाफ़ चलता है तो फिर फसाद होता है। क़यामत कब आएगी? जब सूरज चाँद सितारे अपनी फितरत के ख़िलाफ़ काम करेंगे तो क़यामत आ जाएगी, ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। आज हमारी ज़िंदगियों में जो बेसुकूनी है, बेआरामी है, उसकी वजह यही है कि हम अपने अपने ऑर्बिट को छोड़ चुके हैं। जो अल्लाह ताला ने हुदूद मुकर्रर की उनसे हम बाहर निकल गए और हमने उल्टे काम शुरू कर दिए। तो यही वजह है कि आज हमारी ज़िंदगियों में सुकून नहीं है। वहुवल्लज़ी अरसल रियाह बुशरम बैन यदै रहमती, और वही है जो हवाओं को भेजता है अपनी रहमत के आगे आगे खुशखबरी बनाकर। बादलों के आगे आगे ठंडी हवाओं के झोंके होते हैं, बाराने रहमत की खुशखबरी सुनाते हैं, लोग खुश हो जाते हैं। व अंज़लना मिनस समाइ माअन तहूरा, और हमने आसमान से पाक पानी उतारा। बारिश का पानी पाक भी है और पाकी हासिल करने का ज़रिया भी है। जब ये पानी बरसता है तो सबसे पहले फ़ज़ा की आलूदगी को साफ़ करता है, फिर ज़मीन की बहुत सी आलूदगियों को समंदर में बहा के ले जाता है, फिर समंदर के पानी से बुखारात की सूरत में बिल्कुल साफ़ और हर आलूदगी से पाक पानी फिर से फ़िज़ा में पहुंचकर बादल की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इस तरह ये सिलसिला चलता रहता है ताकि हम जिंदा करें इसके ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को, और इससे हम सैराब करते हैं अपनी मखलूक में से बहुत से चौपायों और इंसानों को। जहाँ ये पानी बहुत सी आलूदगियों को साफ़ करता है वहाँ ये जानवरों और इंसानों के पीने के काम भी आता है। और मेडिकल साइंस की नज़र से अगर हम देखें तो इंसानी या हैवानी जिस्म के अंदर इस्तेमाल होकर पानी कहीं भी कंज्यूम नहीं होता, बल्कि यहाँ भी जिस्म के अंदरूनी निज़ाम को चलाने और इसकी सफाई करने का काम करता है। और पानी के ज़रिए ही जिस्म के अंदर खून की सर्कुलेशन मुमकिन होती है और मेटाबॉलिज्म के नतीजे में पैदा होने वाले फाजिल और नुकसानदेह फजलात को मैदे, गुर्दों, फेफड़ों वगैरह से इखराज मुमकिन होता है। वलक़द सर्रफ़नाहु बैनहुम लियज़क्करू, और इसको हमने गर्दिश में रखा हुआ है इनके माबैन ताकि लोग इससे नसीहत हासिल करें। समंदर के बुखारात से बादलों का बनना, अरबों टन पानी का हवाओं के दोष पर हज़ारों मीलों के फासले तय करके मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसाना, इन बारिशों से नदी नालों और दरियाओं के सिलसिलों का जन्म लेना, इंसानी आबादियों से मीलों की बुलंदियों पर ग्लेशियर्स की सूरत में पानी के कभी ना ख़त्म होने वाले ज़खायर जो ओवरहेड टैंक्स हैं इनका वजूद में आना, फिर ग्लेशियर्स का पिघल पिघल कर एक तसलसल के साथ इंसानी ज़रूरतों की सराबी का ज़रिया बनना, इस सब कुछ के बाद फालतू पानी का फिर से समंदर में पहुंच जाना, ये वाटर साइकिल का अजीम शान निज़ाम जो कुदरत के बड़े बड़े अजायबात में से है और ज़बान हाल से इंसान की अक्ल को, शऊर को गौर व फिक्र करने की दावत देता है कि सिर्फ इसको ही देखो तो अपने खालिक को पहचान लो, उस पर ईमान ले आओ। लेकिन लोगों का हाल क्या है? अबा अक्सरुन्नासी इल्ला कुफूरा, लेकिन अक्सर लोग कुफराने नेमत ही करते हैं। इसके बावजूद अक्सर लोग नाशुक्री पर अड़े हुए हैं, इसके सिवा कोई दूसरा तर्ज़ अमल इख्तियार करने से इनकारी हैं। वलौ शिअना लबअसना फ़ी कुल्ली क़रियतिन नज़ीरा, अगर हम चाहते तो हम हर बस्ती में एक नज़ीर भेज देते।
اگرچہ اللہ تعالیٰ ہر بستی میں بھی پیغمبر بھیج سکتے تھے، لیکن عام طور پر ایک قوم کی طرف ایک پیغمبر مبعوث کیا جاتا رہا، جیسے کہ سورۃ رعد میں ہم نے پڑھا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف ایک پیغمبر بھیجا گیا، اور یہ پیغمبر ہمیشہ ایسے شہر میں مبعوث کیا جاتا تھا جو متعلقہ قوم یا علاقے کے ثقافتی، علمی، تہذیبی اور سیاسی مرکز کی حیثیت سے معروف ہوتا تھا، کیونکہ کسی بھی علاقے کے عوام ہر پہلو سے اپنے مرکزی شہر میں پروان چڑھنے والے رجحانات کی پیروی کرتے ہیں، اور یہی قانون اور رسول سورۃ قصص کی آیت نمبر 59 میں آتا ہے، اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والا نہ تھا جب تک کہ وہ ان کی مرکزی بڑی بستی میں کوئی رسول نہ بھیج دیتا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کفار کا کہنا نہ مانیے۔ یہاں پر لفظ اطاعت حکم کی تعمیل کے معنی میں نہیں آیا، بلکہ اس کو سمجھنے کے لیے ان حالات کا جاننا ضروری ہے جو اس سورت کے نزول کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں درپیش تھے۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ کی فضا انتہائی کشیدہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہر طرف سے شدید دباؤ تھا۔ ان حالات میں اکثر لوگ آپ کو مشورے دیتے تھے، بار بار سمجھاتے تھے کہ آپ نے جو اپنی پوری قوم کے ساتھ لڑائی مول لے رکھی ہے، یہ مناسب حکمت عملی نہیں ہے، اس سے قبیلے میں پھوٹ پڑ جائے گی، بھائی بھائی سے کٹ جائے گا، اولاد والدین سے جدا ہو جائے گی، قبیلے کی بنی بنائی ساکھ برباد ہو جائے گی، اور اس کے نتائج بڑے بھیانک ہوں گے۔ اگر آپ اپنے موقف میں تھوڑی سی لچک پیدا کر لیں تو صلح صفائی کی کوئی صورت نکل سکتی ہے، حالات بہتر ہو سکتے ہیں۔ چنانچہ کشمکش کے اس ماحول میں ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ ولید بن مغیرہ سمیت قریش کے اکثر اکابرین چاہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچھ باتیں ہم مان لیں اور اس کے جواب میں آپ بھی اپنے موقف میں کوئی لچک پیدا کریں، اس طرح کوئی درمیانی رستہ نکل آئے اور تصادم کا خطرہ ٹل جائے۔ لیکن اہل مکہ کی اس سوچ اور کوشش کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے موقف پر پوری دل جمعی سے ڈٹے ہوئے تھے۔ ان حالات میں ایک طرف اہل ایمان پر عرصہ حیات تنگ ہو رہا تھا، دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر شدید نوعیت کا معاشرتی دباؤ تھا۔ تو اس سیاق و سباق میں اس آیت کے یہ جو الفاظ ہیں فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کی کسی بات کو قبول کرنا تو درکنار، آپ ان کی باتوں کی طرف دھیان بھی نہ دیں۔ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ جہاد کریں، اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد۔ مشکل حالات میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن کے ذریعے جہاد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ چنانچہ مکہ میں 12 سال تک جو آپ نے جہاد کیا وہ تلوار کا جہاد نہیں تھا، بلکہ جہاد بالقرآن تھا۔ اس جہاد کی آج پھر ہمارے معاشرے کو شدید ضرورت ہے۔ آج ہم اپنے قومی ملکی مسائل کے حل کے لیے قرآن کی تلوار ہاتھ میں لے کر جہاد کرنے اور قرآنی دعوت، تربیت، تذکرہ، انذار اور تبشیر کے ذریعے سے اقامت دین کے لیے بھرپور انقلابی جد و جہد برپا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارے اجتماعی مسائل کا حل بھی یہی ہے، ہمارے اندرونی امراض کی دوا بھی یہی ہے، وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ۔ تو ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ اس جہاد میں اپنا اپنا حصہ ڈالیں، خود پڑھیں، سمجھیں، اپنی اصلاح کریں، اور پھر اس کتاب کے ذریعے سے ہر کوئی اپنی طاقت کے مطابق، اپنی استطاعت کے مطابق جہاد کرے، کوشش کرے، جد و جہد کرے، جہاں تک ہو سکے لوگوں کو قرآن کا فہم دیں تاکہ اس کتاب کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنی دنیا بھی سنواریں اور آخرت بھی سنواریں۔ آمین۔ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ، اور وہی اللہ ہے جس نے 2 دریا چلا دیے، یہ میٹھا ہے نہایت خوش ذائقہ اور یہ کھاری ہے نہایت کڑوا۔ یہ اس کی قدرت سے نمکین اور کھارے سمندر کے اندر میٹھے پانی کے چشمے بھی ہوتے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان اس نے ایک پردہ اور مضبوط آڑ بنا رکھی ہے۔ یہ نیٹ پہ ہم بڑی آسانی سے اب تو دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کئی جگہ پر نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صنائی کا شاہکار ہے کہ میٹھا پانی کڑوے پانی کے ساتھ سمندر کے اندر دور تک چل رہا ہے، لیکن آپس میں ملتا نہیں ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، اور وہی ہے جس نے پانی سے پیدا کیا انسان کو۔ پانی سے یہاں انسان کا مادہ تولید بھی مراد ہو سکتا ہے اور عام پانی بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار چیز پانی سے پیدا کی ہے۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَسِحْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تو اس نے بنایا اس کے لیے نسب اور سسرالی رشتہ، اور آپ کا رب سب قدرتوں کا مالک ہے۔ انسان کا نسب تو اس کے والدین سے چلتا ہے،
اس کے علاوہ بیوی کے حوالے سے دوسرے خاندان کے ساتھ بھی اس کا رشتہ اور تعلق جوڑا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے ساس اور سسر کو بھی اللہ تعالیٰ نے والدین جیسا تقدس اور احترام عطا کیا ہے۔ اگر سسرالی رشتہ داریاں نہ ہوتیں تو قبیلوں اور خاندانوں کا معاشرے میں باہمی جو اختلاط ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ ہر خاندان پھر دوسرے خاندان سے الگ تھلگ رہتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سسرالی رشتوں کا تانا بانا اس طرح سے بن رکھا ہے کہ نوع انسانی باہم مربوط ہوتی چلی جاتی ہے، اور وہ بندگی کرتے ہیں اللہ کے سوا ان کی، جو نہ تو انہیں نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان، اور یہ کافر لوگ اپنے رب کی طرف سے پیٹھ موڑے ہوئے ہیں، اپنے رب کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتے۔ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، ظہیر کا مطلب مددگار بھی ہے، اور علیٰ مخالفت کے لیے آتا ہے۔ تو کافر لوگ اپنے رب کے خلاف دوسروں کے مددگار بنتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مگر بشیر اور نذیر بنا کر، تاکہ جو لوگ حق کا راستہ اختیار کر لیں انہیں اللہ کی رحمتوں اور جنت کی نعمتوں کی خوشخبری دیں، اور جو لوگ انکار پر مصر رہیں انہیں جہنم کے عذاب سے خبردار کریں۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس پر کچھ اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے جو چاہے اپنے رب کا راستہ اختیار کرے۔ کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ میں تمہیں دعوت دینے اور قرآن سنانے میں مصروف رہتا ہوں، لیکن اس کے عوض میں تم لوگوں سے کبھی کوئی اجرت نہیں مانگی، کبھی کسی معاوضے کا مطالبہ نہیں کیا۔ تم لوگ مجھ پر شاعر، کاہن، جادوگر ہونے کا الزام تو دھرتے ہو، مگر یہ نہیں سوچتے کہ شاعر، کاہن، جادوگر وغیرہ تو معاوضے اور انعام کے لالچ میں رہتے ہیں۔ میں تو صرف اخلاص اور تمہاری خیرخواہی کی بنیاد پر دعوت دین کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ اس میں میرا اجر یا معاوضہ ہے تو صرف اتنا کہ تم میں سے کسی کو اپنے رب کے راستے پر آنے کی توفیق مل جائے۔ کوئی تو رب کے راستے پر چلے، اور اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے، میری کوئی غرض نہیں ہے، میرا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھروسہ کیجئے اس زندہ جاوید ہستی پر جسے کبھی موت نہیں آئے گی، اور اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کیجئے، اور وہ اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے کے لیے کافی ہے۔ یعنی کافر لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ان کے کرتوتوں کو کوئی دیکھ نہیں رہا۔ وہ اللہ جو حی القیوم ہے اپنے بندوں کے حال پر ہر آن نظر رکھے ہوئے ہے۔ ان لوگوں کی ایک ایک حرکت، ایک ایک بات جواب دہی کے لیے اس کے ہاں ریکارڈ ہو رہی ہے۔ دوسری طرف اہل ایمان کے نیک اعمال کی بھی ایک ایک تفصیل لکھی جا رہی ہے تاکہ انہیں ان کا بھرپور بدلہ دیا جا سکے۔ وہی کہ جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے 6 دنوں میں، پھر وہ متمکن ہو گیا عرش پر، وہ رحمان ہے، تو پوچھ لو اس کے بارے میں کسی خبر رکھنے والے سے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور شان کے بارے میں جاننا چاہتے ہو تو کسی صاحب علم سے پوچھو، کیونکہ جب کبھی انسان اپنے متعلق سوچتا ہے یا کائنات کی تخلیق کے بارے میں غور کرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ کوئی تو ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے، اس کائنات کو پیدا کیا ہے۔ چنانچہ وہ اپنے خالق کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، اس تک رسائی چاہتا ہے، اسے پانا چاہتا ہے۔ یہ سوچ، یہ تجسس انسان کی فطرت کا تقاضا ہے، اور انسانی فطرت کی اسی آواز کو کسی شاعر نے اس طرح الفاظ کے قالب میں ڈھالا: مجھ کو ہے تیری جستجو، مجھ کو تیری تلاش ہے، خالق میرے کہاں ہے تو، مجھ کو تیری تلاش ہے۔ انسانی فطرت کی اسی جستجو اور اسی تلاش کی رہنمائی کے لیے فرمایا گیا کہ اس کے بارے میں ایسے لوگوں سے پوچھو جو اس سے آشنائی رکھتے ہیں۔ اسے پانے کے لیے ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرو جن کی رب کے ساتھ دوستی ہے۔ ایسے لوگوں کی صحبت سے تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہوگی۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے سجدہ کرو رحمان کو تو وہ کہتے ہیں رحمان کون ہے؟ کیا ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دیتے ہو؟ اور اس نے بڑھا دیا انہیں نفرت میں۔ آیت سجدہ ہے، ہم سب سجدہ تلاوت ادا کریں گے، اور مشرکین مکہ کے لیے اللہ کا لفظ تو معروف تھا لیکن وہ رحمان کے لفظ سے واقف نہیں تھے، چنانچہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض بھی کرتے تھے کہ آپ اللہ کی بجائے رحمان کا نام کیوں لیتے ہیں؟ یہ نیا نام ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ اَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا، کہ ہم اسے سجدہ کریں جس کے لیے تم ہمیں حکم دے رہے ہو؟ یعنی ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر اسے سجدہ کیوں کریں؟ اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کی بات تسلیم کر لی، آپ جیت گئے ہیں۔
اور یہی وہ ضد ہے جسے قرآن میں شقاق کہا گیا ہے۔ اس ضد اور تعصب میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی باتوں کو، سچی باتوں کو بھی ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وزادہم نفورا، اور اس نے بڑھا دیا انہیں نفرت میں، یعنی اس طرح حق سے ان کی نفرت مزید بڑھ رہی ہے اور ان کے جذبہ فرار میں بھی مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں رکھ دیا ایک چراغ اور ایک روشن چاند۔ یہاں سورج کے لیے سراج یعنی چراغ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور چاند کو روشن بتایا گیا ہے۔ اور اس سلسلے میں اب تک یہ حقیقت انسان کے علم میں آ چکی ہے کہ سورج کے اندر جلنے یا تحریک کا عمل جاری ہے، جس کی وجہ سے وہ روشنی کے ساتھ ساتھ حرارت کا بھی منبع ہے، جبکہ چاند صرف سورج کی روشنی کے انعطاف یعنی ریفلیکشن کی وجہ سے روشن نظر آتا ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی عمل تحریک نہیں پایا جاتا۔ اس کی سطح ہماری زمین کی سطح سے ملتی جلتی ہے۔ اب تو انسان خود چاند تک چلا گیا ہے اور عملی مشاہدہ بھی کر چکا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، اور وہی ہے جس نے دن اور رات کو بنایا ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا، اور اس کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہے یا شکر گزار بننا چاہے۔ دن رات اور دن رات کا الٹ پھیر آیات الہی میں سے ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور آیات الہی پر غور کرنے سے انسان کو اللہ کی ذات، اللہ کے علم، اللہ کی قدرت اور حکمت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر جب انسان اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتا ہے تو اسے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی توحید، اللہ کی ثنائی اور اللہ کی قدرت پر دلالت کرتا محسوس ہوتا ہے۔ اور ایمان کے ضمن میں یہ دو آیات اس مضمون کی تمہید ہے جس میں عباد الرحمن یعنی اللہ کے محبوب اور چہیتے بندوں کی سیرت کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ ان آیات کا مطالبہ کرتے ہوئے ہم سب کو اپنے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان خاص بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر ہم کوشش بھی کریں کہ ان بندوں کی صف میں شامل ہونے کے لیے ہم عملی طور پر اقدام کریں، عملی کوشش کریں، عملی ایفرٹ کریں، کیونکہ یہ عباد الرحمن ہے، وہ خاص بندے ہیں جنہیں اللہ اپنے بندے کہتا ہے۔ ان کی کوالٹیز اب ہم یہاں دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بھی چیک کرتے چلے جائیں گے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی اور نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کی چال پروقار ہوتی ہے۔ وہ خود کو آقا اور مالک نہیں بلکہ اللہ کے بندے، اللہ کے غلام سمجھتے ہیں، تو وہ چلتے بھی غلاموں کی طرح ہیں۔ ان کی چال میں اکڑ نہیں، عاجزی ہے۔ وہ اپنی نرمی کی چال چلتے ہیں، اکڑ اکڑ کے نہیں چلتے، پاؤں زور زور سے مار کے نہیں چلتے، بلکہ آہستگی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ اپنی اپنی چال بھی ہمیں چیک کرنی ہے۔ اور پھر وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے مخاطب ہوتے ہیں جاہل لوگ تو وہ ان کو سلام کہہ دیتے ہیں۔ عربی میں جاہل کا معنی ان پڑھ یا بے علم آدمی نہیں ہے، اس سے مراد اجڑ اور مشتعل مزاج شخص ہے جو جہالت پر اتر آئے اور کسی بھی شریف آدمی سے بدتمیزی کا برتاؤ کرے۔ تو عباد الرحمن کی دوسری کوالٹی یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ جاہل اور اجڑ قسم کے لوگ ان کی بات کو سمجھنے اور اثر لینے کی بجائے صرف ان سے، جسے وہ کہتے ہیں نا پنگا لینا چاہتے ہیں، سینگ پھنسانا چاہتے ہیں، یعنی خام خواہ بحث مباحثے میں الجھنا چاہتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ قالوا سلاما، سلام کہہ کے اپنی راہ لیتے ہیں، کیونکہ ایسی گفتگو یا بحث سے وقت کے ضائع ہونے کے علاوہ کچھ حاصل ہونے کی توقع نہیں ہوتی۔ چنانچہ عباد الرحمن ایک سمجھدار اور معقول آدمی کی طرح مناسب انداز میں دوسرے کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب انہیں محسوس ہوتا ہے کہ مخاطب جان بوجھ کے بات کو سمجھنا نہیں چاہتا، بحث میں الجھنا چاہتا ہے، کچی نکالتا ہے، ٹیڑھ نکالتا ہے، تو وہ کسی بھی قسم کی بدمزگی پیدا کیے بغیر خود کو ایسی صورتحال سے الگ کر لیتے ہیں۔ قالوا سلاما، الگ ہو جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ راتیں بسر کرتے ہیں اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں۔ جہاں تک 5 نمازوں کا تعلق ہے وہ تو فرائض میں شامل ہے۔
اور ان نمازوں کی پابندی بندہ مومن کی سیرت کی بنیاد ہے۔ سورۃ مومنون کے آغاز میں جب بندہ مومن کے کردار کی بات ہوئی تھی تو وہاں پر ہم نے کیا پڑھا تھا؟ والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ یہاں چونکہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی بندوں کا ذکر ہو رہا ہے جنہیں اللہ سے دوستی کا شرف ہے، اللہ کا قرب مل چکا ہے، تو یہاں جس نماز کا ذکر ہوا ہے وہ خصوصی نماز ہے، یعنی تہجد کی نماز۔ اللہ کے یہ نیک بندے اپنے رب کے حضور راتوں کی تنہائیوں میں اس وقت حاضر ہوتے ہیں جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اور اپنی راتیں اس کے سامنے اس طرح گزارتے ہیں، کبھی حالت قیام میں، کبھی سربسجود ہو کر۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اور اس کے باوجود وہ لوگ دعا کرتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب عذاب جہنم کو ہم سے پھیر دے، یقیناً اس کا عذاب چمٹ جانے والی شے ہے، یقیناً وہ بہت بری جگہ ہے، مستقل ٹھکانے کے لیے بھی اور عارضی قیام کے لیے بھی۔ سورۃ نور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کی ایسی ہی کیفیت بیان فرمائی، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن کے خیال سے جس میں دل اور نگاہیں الٹ دیے جائیں گے۔ یعنی اگرچہ عباد الرحمن اپنی ہر مصروفیت پر اللہ کے ذکر کو ترجیح دیتے ہیں، ہر حالت میں نماز قائم کرتے ہیں، اپنی راتیں بھی نماز کی حالت میں گزارتے ہیں، اس سب کے باوجود آخرت کے حساب سے ڈرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچانا، یہ بہت برا عذاب ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما۔ اب دیکھیں دنیا میں عام طور پر انسانی طبیعت کا خاصہ ہے کہ وہ چینج چاہتا ہے، چینج کے طور پر تھوڑی دیر کے لیے بری سے بری جگہ بھی اسے اچھی لگتی ہے، اچھی سے اچھی جگہ بھی اسے زیادہ دیر رہنا پڑے تو اکتاہٹ محسوس ہونے لگتی ہے۔ اس کے برعکس جنت اور جہنم کی کیفیت یکسر مختلف ہے، اور قرآن کے مطابق جنت ایسی پرکشش جگہ ہے کہ وہاں مستقل رہنے کے باوجود اہل جنت کو اس کی دلچسپیوں اور رعنائیوں میں ذرہ بھر کمی محسوس نہیں ہوگی، اور جہنم میں کوئی انسان ایک لمحے کے لیے بھی چلا گیا تو ساری سختیاں اس پر اسی ایک لمحے میں ظاہر ہو جائیں گی۔ تو اس لیے یہ جہنم سے نجات کی دعا کرتے ہیں، سارے نیکی کے کام کر کے بھی اللہ سے ڈرتے ہیں، حساب کتاب سے ڈرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور وہ لوگ کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو نہ اسراف کرتے ہیں نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا معاملہ اس کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ ان کی اگلی خوبی ہے نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں، درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اعتدال پر رہتے ہیں، خرچ میں اسراف نہیں کرتے، حد سے نہیں بڑھتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نافرمانی اور گناہ کے کاموں میں ایک پیسہ بھی خرچ کرنا اسراف ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ جائز اور مباح میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، یعنی ایک سے کام چل جاتا ہے لیکن 10 لے کے رکھ لینا۔ اس میں ہم اپنے کھانے پینے کو دیکھ سکتے ہیں، اپنے کپڑے دیکھ سکتے ہیں، اپنی شاپنگ، اپنے گھر، پھر شادی بیاہ پہ ہم کس طرح بے دریغ خرچ کرتے ہیں، رسموں کے اوپر کتنا خرچ کرتے ہیں۔ اسلام نہ تو مال کمانے پر منع کرتا ہے نہ خرچ کرنے پر منع کرتا ہے، لیکن مال کو کمانے میں حرام طریقہ اور خرچ کرنے میں اللہ کی مرضی کے ساتھ خرچ نہ کرنا، اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ اسلام میانہ روی کو پسند کرتا ہے، اور اسراف کی ایک قسم ہے جسے تبذیر کہا جاتا ہے، وہ ہے ناجائز کاموں پر ناجائز ضرورتوں پر خرچ کرنا، مثلاً شراب، جوا یا مختلف قسم کی رسومات۔ آج ہماری جو شادی بیاہ کی رسومات ہے جس میں شو آف بہت زیادہ ہو گیا ہے، ڈیکوریشن آپ دیکھ لیں کتنی کی جاتی ہے، اور یہ صرف دکھاوے کے لیے، ایسے کاموں پر خرچ کرنا یہ حرام میں آ جاتا ہے۔ اور بخل یہ کیا ہے؟ اسراف کی ضد ہے، یعنی ضرورت کے کاموں میں بھی ضرورت سے کم خرچ کیا، خوراک، لباس، رہائش، ہر چیز میں بخل ہے، سب کچھ افورڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے۔ اسلام میانہ روی کو، اعتدال کو پسند کرتا ہے، خود پر خرچ نہ کرنا اور سب کچھ صدقہ خیرات کر دینا یہ بھی پسند نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ وہ بہتر ہے جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو جائے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ کرنا اسراف ہے، ضرورت پر بھی خرچ نہ کرنا بخل ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں اعتدال کا راستہ یہ ہے
کہ اللہ کی مرضی کے مطابق، ضرورت کے مطابق خرچ کرنا، یہ عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے۔ لباس، رہائش، خوراک اپنی استطاعت کے مطابق استعمال کرنا، نعمتوں کا اظہار کرنا یہ پسندیدہ ہے، لیکن دکھاوا نہ ہو، فضول خرچی نہ ہو۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو نہیں پکارتے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو، اور نہ ہی قتل کرتے ہیں کسی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے مگر حق کے ساتھ، اور نہ ہی کبھی وہ زنا کرتے ہیں۔ حق سے مراد یہاں وہ قانونی صورتیں ہیں جن صورتوں میں کسی انسان کی جان لی جا سکتی ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، مرتد کا قتل، حربی کافر کا قتل، اور شادی شدہ زانی کا رجم۔ اس آیت میں 3 کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے: شرک، قتل ناحق اور زنا۔ شرک کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں 2 مرتبہ فرما دیا کہ مشرک کو ہرگز معاف نہیں کیا جائے گا، اور قتل ایسا بھیانک گناہ اور جرم ہے جس سے تمدن کی جڑ کٹتی ہے، اور زنا سے معاشرہ گندگی کا ڈھیر بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نساء میں ایسے کبیرہ گناہوں سے بچنے والوں کے لیے چھوٹے گناہوں سے معافی کی خوشخبری سنائی ہے۔ سورۃ نساء میں آتا ہے، اگر تم لوگ بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے تو ہم تمہارے چھوٹے گناہ بخش دیں گے اور تمہیں عزت والی جگہ داخل کریں گے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اور جو کوئی بھی یہ کام کرے گا تو وہ اس کی سزا حاصل کر کے رہے گا۔ يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا، قیامت کے دن اس کا عذاب دگنا کر دیا جائے گا اور اس میں رہے گا ہمیشہ ہمیشہ ذلیل ہو کر۔ یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس سے قیامت کے دن سے پہلے کا عذاب ثابت ہوتا ہے، یعنی جو عذاب اس شخص کو پہلے دیا جا رہا ہوگا برزخی زندگی میں، قیامت کے دن اس عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا۔ قرآن میں صراحتاً عذاب قبر کا ذکر نہیں ہے، لیکن کچھ آیات سے واضح طور پر برزخی زندگی کا عذاب ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت سے بھی واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے دن سے پہلے مجرمین عذاب جھیل رہے ہوں گے، اور یقیناً اس عذاب سے عذاب قبر یا عذاب برزخ ہی مراد ہے۔ اور عذاب قبر کے بارے میں احادیث میں ہمیں بہت سی ڈیٹیل ملتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اور یہ کہ قبر میں یا تو جنت کی ایک کھڑکی کھول دی جاتی ہے جہاں سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی ہے، یا پھر دوزخ کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے آگ کی لپٹ اور لو آتی ہے۔ الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، سوائے اس کے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیے۔ یعنی جو شخص کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوتا ہے، قانوناً اس کا شمار کافروں میں نہیں ہوتا، لیکن حقیقی ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ اس لیے یہاں من تابہ کے بعد وآمن، توبہ کے بعد ایمان کی شرط بھی رکھی گئی ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کی توبہ دراصل از سر نو ایمان لانے کے برابر ہے۔ بہرحال اگر اس نے موت کے آثار نظر آنے سے پہلے توبہ کر لی تو اس کو عذاب سے استثناء مل سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا، یعنی نامہ اعمال میں جو برائیوں کا اندراج تھا وہ صاف کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ نیکیوں کا اندراج ہوگا۔ دوسرا مطلب مفسرین نے اس کا یہ کیا ہے کہ توبہ کرنے سے انسان کے دامن اخلاق کے دھبے دھل جاتے ہیں اور اس کا دامن صاف شفاف ہو جاتا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو ایسا شخص توبہ کرتا ہے اللہ کی جناب میں جیسا کہ توبہ کرنے کا حق ہے۔ یعنی توبہ کی، اب گناہوں سے کنارہ کش ہو گیا، تقویٰ کی روش اختیار کر لی، یہ اصل توبہ ہے کہ دوبارہ وہ کام نہیں کرنا۔ لیکن اگر ایک شخص زبان سے توبہ توبہ کے الفاظ کرتا رہتا ہے، استغفار کی تسبیحات پڑھتا ہے، 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ پڑھوا کے ختم بھی دلاتا ہے، لیکن اس کی حرکتیں جوں کی توں ہیں، گناہوں سے باز نہیں آتا، تو ایسے شخص کی توبہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ صرف جھوٹ کی گواہی سے بچنے کی یہاں بات نہیں ہے، بلکہ اس سے ایسی بلند تر کیفیت کا ذکر ہے جس کے اندر جھوٹی گواہی سے بچنے کا مفہوم بھی خود بخود آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ کے یہ نیک بندے حق اور صداقت کی غیرت اور حمیت میں اس قدر پختہ ہوتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ پر اپنی موجودگی بھی گوارا نہیں کرتے جہاں جھوٹ بولا جا رہا ہو۔
یا جھوٹ پر مبنی کوئی دھندا ہو رہا ہو۔ یہاں ہم سب اپنے آپ کو رکھ رہے ہیں نا، دیکھ رہے ہیں نا خود کو۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب وہ کسی لغو کام پر سے گزرتے ہیں تو باوقار انداز سے گزر جاتے ہیں۔ ان کا کہیں اتفاق سے کھیل تماشے یا لغو کام پر سے گزر ہو تو دامن بچا کے بے نیازی سے گزر جاتے ہیں۔ سورۃ مومنون میں بھی ہم نے پڑھا تھا نا، وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، کہ مومنین ہر قسم کی لغویات سے اعراض کرتے ہیں۔ اور لغو کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ کام، ہر وہ بات جو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے۔ کوئی بھی ایسا ڈرامہ، ایسی فلم، ایسا ناول کہ آپ اس میں اتنے گم ہو جائیں کہ نماز کے وقت کا بھی احساس نہ ہو، یا گوسپ گپ شپ فرینڈز کے ساتھ بیٹھ گئے، نماز کے وقت کا احساس نہ رہا، یہ سب لغویات میں آ جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا، اور وہ لوگ کہ جب انہیں ان کے رب کی آیات کے ذریعے نصیحت کی جاتی ہے تو اس پر بہرے اور اندھے ہو کر نہیں گر پڑتے۔ یعنی ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ ایسے لوگ جب قرآنی آیات کو پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں تو ان کا رویہ اندھوں بہروں جیسا نہیں ہوتا، بلکہ آیات پر غور و فکر کرتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ قریش مکہ کی طرح اندھے بہرے بن کر اللہ کی آیات کی مخالفت پر کمر نہیں کس لیتے۔ سورۃ محمد میں کفار کے اس رویے کا ذکر اس طرح کیا گیا ہے، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے ہیں؟ عباد الرحمن کے مقام اور مرتبہ سے یہ بات یقینی ہے کہ وہ قرآن کو اندھے اور بہرے ہو کر مانیں یا پڑھیں۔ وہ قرآن کو غور سے پڑھتے ہیں، اس پر غور و فکر کرتے ہیں اور اس کی آیات سے سبق لیتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اور ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں جو کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ یعنی جس راستے پر ہم چل رہے ہیں ہمارے اہل و عیال کو بھی اسی راستے پر چلنے والا بنا دے، تاکہ ان کی طرف سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اسی میں ہوگی کہ ان کے گھر والے بھی اللہ کے فرمانبردار بندے بن جائیں اور اللہ کی بندگی کے راستے کو اختیار کریں۔ اس کے برعکس اگر گھر کا سربراہ اللہ کے دین پر چلنے والا ہے اور اہل و عیال کی ترجیحات کچھ اور ہیں تو پھر گھر کے اندر ایک عجیب کشمکش کا ماحول پیدا ہو جائے گا جو کسی بھی طرح باعث سکون نہیں ہوگا۔ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عباد الرحمن امام اور پیشوائی کے لیے بے قرار ہیں، بلکہ اس دعا کو اس حوالے سے سمجھنا ہے کہ مرد گھر کا سربراہ ہوتا ہے، اس کے بیوی بچے اس کے تابع، اس کے پیروکار ہوتے ہیں۔ چنانچہ گھر کے سربراہ کی دعا اور خواہش ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میرے اہل و عیال کو بھی متقی بنا دے۔ اور اس امامت کا ایک اور پہلو بھی ہے کہ میدان حشر میں ہر انسان کے اہل و عیال اور اس کی نسل کے لوگ اس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوں گے۔ تو عباد الرحمن کی یہ دعا اس لحاظ سے بھی برمحل ہے کہ اے اللہ، میدان حشر میں ہم جن لوگوں کے سربراہ یا لیڈر بنے تو ان کو بھی نیک اور پرہیزگار بنا دے، تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل ہو کر ہمارے لیے خوشی اور اطمینان کا باعث بنے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیچھے آنے والی نسلوں کے لوگ جہنم کے مستحق ٹھہریں، یعنی اپنے لیے بھی، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے ہر شخص کی حیثیت ایک چرواہے کی سی ہے اور تم میں سے ہر کوئی اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو ہر آدمی کے اہل و عیال اس کی رعیت ہیں اور اپنی اس رعیت کے بارے میں وہ پوچھا جائے گا۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے لیے نہ صرف کوشش کرنی ہے بلکہ دعا بھی کرنی ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کی جزا میں بالا خانے ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بندوں کو آزماتا رہتا ہے۔ ایک نیک انسان کی زندگی میں بے شمار ایسے مواقع آتے ہیں جب اس کے سامنے گناہ اور اللہ کی نافرمانی کا راستہ کھلا ہوتا ہے، اور یہ راستہ پرکشش بھی ہوتا ہے، آسان بھی ہوتا ہے۔ دوسری طرف نیکی اور اللہ کی فرمانبرداری کا راستہ ہے، وہاں پر قدم قدم پہ انسان کو صبر کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کو قابو میں رکھنا پڑتا ہے۔ اس لحاظ سے ایک بندہ مومن کی زندگی پوری زندگی صبر سے عبارت ہے۔ چنانچہ اس کے صبر کا بدلہ
اللہ تعالیٰ آخرت میں جنت اور اس کی نعمتوں کی صورت میں دے گا۔ اسی لیے یہاں فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور ان میں ان کا استقبال کیا جائے گا دعاؤں اور سلام کے ساتھ، خالدین فیہا حسنت مستقرم و مقاما، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت ہی عمدہ جگہ ہے مستقل قیام کے لیے بھی اور تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی۔ یا اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں اگر نہ ہوتا تمہیں پکارنا، یعنی اگر تم اپنے رب کی عبادت نہیں کرتے، دعائیں نہیں مانگتے تو رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر تم ایک قدم چلو گے تو رب تمہاری طرف 10 قدم بڑھائے گا، اگر تم چل کے آؤ گے وہ دوڑ کے آئے گا، تم ہاتھ بڑھاؤ گے وہ بازو پھیلائے گا، لیکن اگر تم نہیں چلتے تو اللہ تو بے نیاز ہے، اسے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ذات جو بابرکت ہے، جس نے ساری کائنات بنائی ہے، جس نے تم سب کو بنایا، اگر تم اس کو نہیں پکارتے، اس کی عبادت نہیں کرتے تو تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ اللہ کے لیے تو پوری کائنات دعا کر رہی ہے، اس کی عبادت کے لیے تو کائنات کا ذرہ ذرہ جھکا ہوا ہے، تم نہیں جھکتے نہ جھکو، تم اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے۔ اگر ہم اللہ کی طرف توجہ نہیں کرتے تو اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ عربی کی ایک دعا کا ترجمہ ہے، یا رب میرے علاوہ تیری بندگی کرنے والے تو بہت ہیں، اگر میں تیری بندگی نہ کروں تو تجھے تو کوئی پرواہ نہیں۔ یا رب تیرے لیے تو بہت سے عبادت کرنے والے ہیں، لیکن میرے لیے تیرے سوا کوئی نہیں۔ یا اللہ تیرے پاس سب کچھ ہے، میں تو خالی ہاتھ ہوں، اگر تو میرا نہیں اور میں تیری طرف توجہ نہیں کرتی تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، مجھے تیری طرف پلٹنا ہے۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو عنقریب یہ عذاب تمہیں چمٹ کر رہے گا، یعنی تمہارے انکار کی پاداش میں تم لوگوں کو سزا مل کر رہے گی۔ اگر تم اللہ کی بات نہیں مانتے تو ایسی سزا ملے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ اب دیکھیں عباد الرحمن کی پوری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک آیت رکھ دیتے ہیں، اور یہ آیت ہم سب کے لیے ایک خاموش سوال ہوتا ہے کہ اگر تم عباد الرحمن بننا نہیں چاہتے، اگر تم یہ کوالٹیز نہیں تم اپنے اندر لانا چاہتے تو رب کو تو تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ بنی نوع انسان کو راہ ہدایت دکھانے اور اس سلسلے میں اتمام حجت کرنے کا کام اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور اس قانون کی وضاحت سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، کہ ہم کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک ان کے درمیان رسول نہ بھیج دیں۔ اسی حوالے سے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ تم لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا اور حق کی دعوت دینا مشیت الہی کے تحت ضروری نہ ہوتا تو میرے رب کو تم لوگوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی ضرورت اور قانون کے تحت تمہاری طرف مبعوث فرما کر مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ میں پیغام تم لوگوں تک پہنچاؤں۔ اس کے لیے میں سالہ سال سے تمہارے پیچھے پھرتا ہوں، تمہارے گھروں میں جا کر تم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا ہوں، خفیہ اعلانیہ تم لوگوں کو سمجھاتا ہوں۔ تم لوگ اس سے کہیں یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ میری کوئی ذاتی غرض ہے یا تمہارے بغیر میرے رب کا کوئی کام ادھورا پڑا ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ میرے رب کی حضور تو تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر اللہ کو تمہیں راہ ہدایت دکھا کر اتمام حجت کرنا منظور نہ ہوتا اور اس کے لیے میرا تمہیں مخاطب کرنا ناگزیر نہ ہوتا تو میں ہرگز تمہارے پیچھے نہ پھرتا۔ فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، اب جب کہ تم نے جھٹلا دیا تو عنقریب عذاب تمہیں چمٹ کر رہے گا، یعنی تمہارے انکار کی وجہ سے اب تم سزاوار ہوگے۔ اب چوائس ہمارے پاس ہے۔ عباد الرحمن کی کوالٹیز ہم نے پڑھی ہیں، ہم کوشش کریں گے اس رمضان میں عباد الرحمن بننے کی، اور رمضان کے بعد بھی اپنی اس کوشش کو جاری رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو جائیں، آمین۔